बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बाकायदा सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और ज़रा आज के शो का आगाज़ सियासी मंजरनामे से करते हैं। कल बड़ी हैपनिंग भी रही। हमने देखा जी, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात करें तो जहाँ एक तरफ अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के दरमियान हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कशीदगी बरकरार है और जिस तरीके से जिन जुमलों का तबादला हो रहा है वो भी हमारे सामने है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि बंद कमरों के फैसले अब मज़ीद कबूल नहीं और खैबर पख्तूनख्वा में अमन हर हाल में बहाल करेंगे, जबकि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है यानी कि पीपल्स पार्टी भी मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो ये कह रहे हैं जी कि 18वीं तरमीम से मिले हुकूक अगर छीने गए तो फिर इसका रद्द अमल आएगा। वो कराची में एक तकरीर थी जिससे खिताब कर रहे थे। कहते हैं वफाक चाहता है सेहत और तालीम को संभाल ले, ये ठीक नहीं होगा। बानी के दौरे हुकूमत में वफाक ने NICBD छीना चाहा। पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि हुकूक की मुंतकली से ही सेहत और तालीम के शोबे कामयाब हो सकते हैं। तो बिलावल साहब इस तकरीब में किन ख्यालात का इजहार कर रहे थे? दूसरी जानिब फैसल वाडा की अगर हम बात करें तो अक्सर व बेशतर जी, बल्कि हम देखते हैं बड़े बाखबर हैं, वो बाखबर सेनेटर हैं, वो उन्होंने गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर जो बानी PTI की बहनें हैं, मुलाकात के बाद आकर जो उन्होंने मैसेज कन्वे किया, फिर जो ट्वीट हुई, उसके बाद फिर फैसल वाडा साहब का रद्द अमल आया, उन्होंने भी ट्वीट की और फैसल वाडा की ट्वीट पर फिर PTI के जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, उससे बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट फैसल वाडा से मुताल्लिक की गई। तो कल वो 11th आवर या वाई न्यूज़ का प्रोग्राम है, उसमें बैठे हुए थे और उस हवाले से बात हो रही थी। क्या उन्होंने बताया कि मुलाकातों के हवाले से अब क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है, ज़रा वो देख लेते हैं। कहा है कि भाई तुम अगर ये जबान इस्तेमाल करोगे सिपा सलार फौज के लिए जो शहादतें दे रही है, जो जंग जीती हुई है, तो हम तुम्हारी जबान खींच के जूता नहीं जूते की सोल बनाएंगे ताकि गंदगी पर इसको चला सके। और ऐसी की तैसी, इनके बाप का राजा ऐसी की तैसी कहा है। कल के बाद आने वाले कल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। 4 दिसंबर थर्सडे ऑनवर्ड यू विल सी। और इनके बाप में भी दम है तो करें आप करके दिखाए बदमाशी। ढोल बजा रहे हैं ना PTI वाले, इनका आप दबादब ढोल बजना शुरू होगा थर्सडे ऑनवर्ड। अब जो भौंक रहे हैं बाहर, मुल्क से बाहर, उनका भी इंतजाम शुरू कर रहे हैं। तो वापस नहीं ला सकते, नहीं है। तरीकेकार तो बहुत सारे हैं ना नफ्स दबाने के। गवर्नर आज लगना होगा लगा देंगे, गवर्नर आज 2 महीने के लिए होगा दब के चलेगा आगे, डेवलपमेंट भी होगी, ऑपरेशन भी होगा। 9 मई के बंदे भी जो छुपे हुए हैं बुज़दिल, उनको घसीटेंगे। जो पंजाब से बैठ के माल बना रहे हैं, जो बहुत बड़े तुरम खान बने, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बने हुए। और इस नोटिफिकेशन के पेज की वजह से गवर्नमेंट और फौज का पेज मुतासिर तो नहीं हुआ है? गवर्नमेंट एक पेज से हट सकती है, क्या उनको फायदेमंद है? एक पेज है, जाहिर बात है गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट कर रही है और गवर्नमेंट काम करके देगी। यही फौज के बाजवा साहब डेमोक्रेटिक थे, यही फैज सबसे जबरदस्त था। ये मैं तो नहीं कहता था, इमरान खान साहब कहते थे। ये पहली दफा हुआ है कि सारे लॉयर्स जो हैं अपने क्लाइंट को अंदर करा चुके हैं, खुद इख्तियार में बैठे हुए हैं और महाराज की जगह फैसिलिटी गवर्नमेंट की इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी लावारिस जो है वो आगे बातें कर रहे हैं, KPK के बिल में छुपे हुए। तो ये गुफ्तगू कर रहे थे फैसल वाडा साहब और आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मुलाकातों के हवाले से उन्होंने बता दिया कि क्या तय हो गया है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आज ये बताया जा रहा था जो KP के वज़ीर आला हैं उनकी मुलाकात होनी है बानी PTI से, तो उसके बारे में भी कह रहे थे कि मुलाकात नहीं हो सकेगी। चलें इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा पहले हम देख लेते हैं ओवरऑल जो सिचुएशन है। बिलावल साहब जो कह रहे हैं, फिर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं KP के हवाले से भी, गवर्नर राज के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच एहसान साहब बात करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा बताइएगा, बार बार इस बात की तरफ इशारा होता है जी गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि एक दफ़ा वजाहत क्यों नहीं इसकी कर दी जाती कि किन ऑप्शंस पर हुकूमत गौर कर रही है। इस तरह की जब बात की जाती है तो फिर ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी रद्द अमल आता है, तो क्या स्टिल इट्स ऑन कार्ड, ऑन टेबल? देखिए, गवर्नर राज लगाना कोई चॉइस नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है और कोई भी वफाकी हुकूमत गवर्नर राज कोई खुशी से नहीं लगाती। बदकिस्मती से जो चीफ़ मिनिस्टर KPK हैं, जहां उनकी तवज्जो होनी चाहिए, जो सूबे का काम है कि हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और अवामी फ़लाह के लिए काम करें, वो जो वफाक का या जो रियासत का दहशत गर्दी के हवाले से बयानिया है उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं। वो अगर डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगर हमारा वफाक का
یا ریاست کا بیانیہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. اور پھر ایک ویک گورننس ہے, اس طرف توجہ نہیں ہے جہاں توجہ ہونی چاہیے, اور ایک تصادم اور پولرائزیشن کی جو ہے وہ انہوں نے سچویشن بنائی ہوئی ہے. تو ان بنیادوں کے اوپر بالکل وفاق اس کو کنسیڈر کر رہی ہے, اس کو اسٹڈی کر رہی ہے, کوئی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن یہ بال جو ہے یہ کے پی کے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس ہے کہ اگر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں, عوام کی طرف گورننس کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں, لا اینڈ آرڈر کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں, اور وفاق کے ساتھ مل کر عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا شروع کر دیں, تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو بالکل یہ ایک ایسی آپشن ہے جس کو کنسیڈر کیا رہا ہے. رانا صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, ظاہر ہے حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان رابطہ بہت ضروری ہے, خاص طور پہ کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے افغان شہریوں کی واپسی کا معاملہ ہے, امن و امان سے متعلق معاملات ہیں. کیا روابط ہوئے ہیں اس سلسلے میں, اور رسپانس کیا آیا ہے ابھی تک؟ دیکھیں صوبے میں امن, اگر یہ وہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کہ صوبے میں امن بحال کریں گے, تو شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ 12 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے اور 1% ان کو اضافی فنڈ این ایف سی کی مد میں ملتا رہا ہے, جو کہ 500-600 ارب روپے تھے. کاش کہ انہوں نے سی ٹی ڈی پہ لگائے ہوتے, کاش انہوں نے پولیس کو مضبوط کرنے پہ لگائے ہوتے, اینٹی ٹیررزم کے اوپر لگائے ہوتے, تو آج ایسی سچویشن نہ ہوتی. لیکن اگر ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ احساس ان کو پہلے دن سے ہو جاتا تو بڑا بہتر تھا. ان کو چاہیے کہ ریاست کے ساتھ مل کے, وفاق کے ساتھ مل کے جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ کریں, کیونکہ ہماری طرف سے تو پورا ان کو ساتھ ہے, لیکن جو ہے مختلف سیاست میں دہشت گردی کے اوپر سیاست کرنا یہ افسوسناک ہے. اور ذرا بتائیے گا, بلاول صاحب بار بار اس طرف اشارہ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم 18ویں ترمیم کا حوالہ وہ دے رہے ہوتے ہیں, پھر اسی دوران جو بازگشت ہے 28ویں ترمیم کی ہے وہ بھی سنائی دے رہی ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ پھر کیا بلاول صاحب کے خدشات ٹھیک ہیں جب وہ کہتے ہیں تعلیم, بہبود, آبادی وفاق اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور یہ غلط اقدام ہوگا؟ تو پیپلز پارٹی کیوں بار بار اس طرف عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, کوئی ایسا ارادہ وفاق کا نہیں ہے کہ ہم تعلیم کو اور صحت کو یا پاپولیشن کو وفاق اپنے پاس لے. دیکھیں بات یہ ہے کہ تعلیم کے اوپر اگر 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں تو وہ ہر صوبے میں موجود ہیں. اگر پرائم منسٹر نے ایمرجنسی لگائی ہے تو ایک ہمیں مل کے بیٹھ کے صوبوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان 2.5 کروڑ بچوں کو سڑکوں سے نکال کے اسکولوں میں ڈالیں, اور صوبوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو, ان سے پوچھا جائے, ایک کوارڈینیشن ہو. آخر یہ ملکی ایجنڈا ہے. اگر سلیبس ایک ہونا چاہیے چاروں صوبوں میں تو اس سے بہتری آئے گی معیار کے اندر. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اختیارات نہیں لینا چاہتے, ہم ان جہاں کمی پیشی ہے اس کو مل کے ایک کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے بہتر کرنا چاہتے ہیں. اگر آبادی ہے تو وہ آبادی تو صوبوں کا صوبائی سبجیکٹ ہے, لیکن ہمیں نیشنلی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ صوبوں کے ساتھ ایک کوارڈینیشن, ایک مل کے لائے عمل کے ساتھ, ٹارگٹ سیٹنگ کے ساتھ پھر اس کو اچیو کرنے کی کوشش کی جائے. تو بالکل کوئی صوبوں کے اختیارات لینے کی بات نہیں ہو رہی. صوبوں کو جو اختیارات ملے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پرفارم کریں. دیکھیں اب 18ویں ترمیم ہوئے, 2010 میں 18ویں ترمیم ہوئی تھی, اربوں روپیہ ڈیولپمنٹ کا جو ہے صوبوں کو ملا ہے. کیا وہ بلوچستان کے ہر ضلع کے اندر نظر آ رہا ہے اربوں روپیہ لگا ہوا؟ کیا وہ سندھ کے اندر اربوں روپیہ ہمیں لگا ہوا نظر آ رہا ہے جو 2010 سے مل رہا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے؟ ہر جو ڈویژن ہے, جو ڈسٹرکٹ ہے, کیا وہ ترقی یافتہ ہو گئی ہے؟ کتنی ایفیشینٹلی اس پیسے کو لگایا جا رہا ہے؟ پنجاب میں, کے پی کے میں, سب صوبوں سے پوچھا جانا چاہیے. دیکھنا, ہمیں موازنہ کرنا چاہیے کہ یہ عوام کے لیے یہ این ایف سی ایوارڈ تھا کہ صوبوں کو ان کا حق ملے. کیا صوبے اربوں روپیہ اس طریقے سے لگا رہے ہیں کہ جو صوبوں کے ہر جو ضلع ہے اس کو عوام کو ان کا حق مل رہا ہے, وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ یہ اس سال اگر آپ دیکھیں پی ایس ڈی پی اور اے ڈی بی کو ملا لیں تو یہ تقریباً 3,800 ارب بنتا ہے, 13-14 ارب ڈالر بنتا ہے. کیا یہ 14 ارب ڈالر اگر ٹھیک طریقے سے لگ جائے تو کیا اس کی جو ہے وہ اس میں کیا اکانومی میں بہتری نہیں آنی چاہیے, لوگوں کی زندگیوں میں بہتری نہیں آنی چاہیے؟ وہ سوال ہیں جو ہمیں سب کو پوچھنے چاہیے.
تو مجھے تو آپ کی باتوں سے اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ واقعتاً اس بارے میں بڑی کافی زیادہ غور و خوض کر لیا گیا ہے. پہلے تو بتا دیں پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ 28ویں آئینی ترمیم جو ہے پھر وہ آ رہی ہے اور پھر اتحادی جماعتوں سے رابطہ ہوا ہے جبھی بار بار پیپلز پارٹی اس بات کا بھی اظہار کر رہی ہے؟ ابھی تو کوئی میرے نالج میں ایسی کوئی 28ویں آئینی ترمیم جو ہے میری نالج میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو مچ. گفتگو کر رہے تھے سارے صورتحال پر اور وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے خیال میں ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی, لیکن اس سے پہلے وہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں کہ این ایف سی کے بعد اور خاص طور پہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں نے کیا کیا جب انہیں اتنے فائننس مل رہے ہیں. یہ بڑا انہوں نے حوالہ بھی دیا بلوچستان کا, انہوں نے حوالہ دیا جناب کہتے ہیں نا کہ سندھ کا کہ وہاں پر کیا کام ہوئے, کس مد میں یہ پیسے لگے. تو یہ بڑا ایک معاملہ اس وقت بنا ہوا ہے کہ این ایف سی کے تحت جو پیسے مل رہے ہیں صوبے اس سے کر کیا رہے ہیں اور وفاق جو ہے اس کو کیا معاملات ہو رہے ہیں. تو چلیں جی اس پہ بھی آگے آنے والے دنوں میں بات کریں گے کہ سیاسی منظرنامہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. کل ہم نے دیکھا, آپ کو پتا ہے جس طریقے سے کراچی میں ننھے ابراہیم کا واقعہ پیش آیا اور جس طریقے سے پھر پورے 3 دن یہ معاملہ رہا, بہت سارے سوال اٹھے. کل ہم نے دیکھا کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب پہنچے ابراہیم کے گھر, ان کی فیملی سے ملے اور انہوں نے پھر معافی بھی مانگی. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب شاہ فیصل کالونی میں اس بچے کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے بھی معافی مانگی اور معصوم کی المناک موت پر انہوں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. بعد میں وہ میڈیا ٹاک بھی کر رہے تھے اور اس میں وہ کہتے ہیں جناب کہ میئر کراچی نے کہا کہ بحیثیت میئر میں ذمہ داری پوری نہیں کر سکا جس پر میں پوری قوم کے سامنے نادم ہوں. انہوں نے کہا کہ آج بلیم گیم نہیں کروں گا, ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. تو کراچی میں میئر کراچی نے معافی مانگ لی, ادراک ہو رہا ہے, لیکن اس پر یقین تب آئے گا جب ہم کوئی ایسا عمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ لگے گا کہ جی اب اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. تو میئر کراچی جب یہ بتاتے ہیں کہ سچویشن کیا تھی, کہاں پہ کیا غلطیاں تھیں, 1122 جو تھی وہاں پر موجود تھی, مگر ایس او پیز ہونے چاہیے کہ کس طریقے سے ایسی سچویشن میں کام کرنا ہے. کہتے ہیں جی ڈھکن لگانا مسئلہ نہیں ہے, 2,45,000 ڈھکن ہیں, 1 سال میں 88,000 گٹر کے ڈھکن لگائے گئے ہیں. یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جی فائبر والے جو گٹر کے ڈھکن ہیں وہ بھی چوری کر لیے جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی تھانے دار کو معلوم ہے کہ چوری کا سامان کہاں بکتا ہے اور انہوں نے بتایا کہ 17 نومبر کو ٹرک کی وجہ سے, یہ ایک ویڈیو بھی بڑی سوشل میڈیا پر آ رہی ہے کہ ٹرک کی وجہ سے مین ہول کا جو کور ہے, جو ڈھکن ہے وہ ٹوٹ گیا جس کی اطلاع نہیں دی گئی. اب یہ اس سارے عرصے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر کور نہیں رہا. اب کراچی شہر میں مسائل کی بھرمار ہے, لیکن ان کا حل کیا ہے اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایشو پر بات بہت ہوتی ہے, سلوشن ہمیں کوئی پیش کرتا نظر نہیں آتا ہے. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل, ان سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ اب کیا سوچا گیا ہے اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کراچی واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے, بلدیاتی نمائندوں کی ذمہ داری ہے؟ افضل مجھے بتائیے گا یہ جو کوالٹی کا معیار ہے, سب سے پہلے تو ذرا کوالٹی پر آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو فوٹیج ہے بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں ٹرک دیکھا جا سکتا ہے, پھر بتایا گیا کہ اس کے گزر جانے کی وجہ سے یہ کور ٹوٹا. تو یہ کوالٹی کیا ہے, کس طرح کا ہے یہ, اور یہ اتنی آسانی سے کیسے ٹوٹ گیا؟ جی صدف, دیکھا جائے تو جب شہر میں زیادہ تر واقعات گلی محلوں میں پیش آ رہے تھے بچوں کے گٹر گرنے کے, تو اس پر میئر کراچی نے ایکشن لیا تھا اور جو واٹر کارپوریشن کا جو کرش پلانٹ تھا اس کو باقاعدہ طور پر گٹر کے ڈھکن بنانے کے حوالے سے استعمال کرنا شروع کیا تھا. اگر کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی پہلے زیادہ معیاری اور اچھی رکھی گئی تھی, اس پہ سریہ جو ہے زیادہ لگایا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے بڑی تعداد میں شہر بھر کے گلی محلوں اور مرکزی سڑکوں سے جو گٹر کے مین ہول کے ڈھکن ہیں وہ چوری ہونا شروع ہو چکے تھے. تو معیار کو تھوڑا کم رکھا گیا تاکہ جو لوہا کم استعمال ہو اور دیگر جو کریش کا جو نظام ہوتا ہے سیمنٹ کا وہ زیادہ رکھا جائے. تو اس وجہ سے یہ زیادہ تر مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں. اب مجھے ایک بات بتائیے گا, یہ ٹھیکہ کس کے پاس ہے, کون بناتا ہے یہ کور, اور پھر اس کو کون لے کر یہاں سے, اور ظاہر ہے کون اس کو پھر ذمہ داری ہے جس کی کئی کور لگانے ہیں, کس کی ذمہ داری ہے یہ, اور بناتا کون ہے, کس کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے, اور کوالٹی کے معیار کو کون چیک کرتا ہے؟ واٹر کارپوریشن. جی صدف, دیکھا جائے تو کوالٹی کے معیار کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری واٹر کارپوریشن کی ہے. انہوں نے یہ تمام تر ٹھیکہ دیا ہوا ہے ٹینڈر کے تحت,
اور دوسری جانب دیکھا جائے تو شہر بھر میں ڈھکن لگانے کی ذمہ داری یوسی اور ٹاؤن چیئرمینوں کی ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر جب ان کو ڈھکن درکار ہوتے ہیں تو وہ ایک پرپوزل واٹر کارپوریشن کو یوسی چیئرمین کے ذریعے واٹر کارپوریشن کو دیتا ہے. اس کے حساب سے اگر ان کو 50 گٹر کے ڈھکن چاہیے تو ان کو باقاعدہ طور پر ایک روز کے اندر یہ ڈھکن فراہم کر دیے جاتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ تمام تر ذمہ داری کونسلر سے لے کے چیئرمین کی ہوتی ہے گلی محلوں میں گٹر کے ڈھکن لگانا، جبکہ دیکھا جائے تو مرکزی سڑکوں پر ڈھکن لگانے کی ذمہ داری محکمہ KMC اور واٹر کارپوریشن کی ہے. تاہم جب یہ واقعات پیش آنا شروع ہوئے تھے تو آپ باخبر سویرا کی جانب سے باقاعدہ پروگرام کیا گیا تھا، تو میئر کراچی نے ذمہ داری واٹر کارپوریشن کے عملے کی لگائی تھی اور ایک ہیلپ لائن جو ہے شروع کی تھی جو شہریوں کی مدد کے ذریعے شہر بھر میں گٹر کے ڈھکن لگانے میں اپنا کردار ادا کرتی دکھائی دے رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اس ٹیم ورک کے ساتھ ساتھ یہ تمام کی آپ نے بات کی، ذرا مجھے یہ بتائیے گا افضل، یہاں پر ہم نے دیکھا جو ہمیں ایک نظر آئی نیگلیجنس کہ خود ہی بتایا جا رہا ہے جی کہ 17 نومبر کو غالباً یہ کور ٹوٹا تھا، اس کے بعد سے نہیں تھا. اب یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں جی سڑکیں بنتی ہیں، سڑکیں ٹوٹتی ہیں، سڑک بن جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے گیس کی پائپ لائن ڈلنی ہے جی، کوئی اور سی لائن ڈلنی ہے، پھر سڑک کھود دی جاتی ہے، پھر وہ ویسے ہی پڑی رہتی ہے. تو کوئی آپس میں کوارڈینیشن کا ادارہ نہیں ہے ان تمام یوٹیلیٹی سروسز کے درمیان جو یہ بتائے جی کہ ایک ساتھ ہی سارے کام شروع کر لیے جائیں بجائے اس کے کہ بار بار اس سڑک کو بنایا جائے اور پھر اس کو توڑا جائے؟ صدف دیکھا جائے تو اگر ہم CCTV فوٹیج کو معائنہ کریں، ڈپارٹمنٹ اسٹور کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس کے 4 قدم کے فاصلے پہ ہی کھلا مین ہول تھا. اگر وہ گزشتہ روز ہیوی ٹریفک کی گزر جانے کے باعث وہ ٹوٹ گیا تھا تو ڈپارٹمنٹ اسٹور کی ذمہ داری تھی کہ کھلے مین ہول کے اگر اس کو ڈھکن دستیاب نہیں تو باقاعدہ طور پر یوسی چیئرمین یا متعلقہ اداروں کو فوری آگاہ کرتا. کچھ ہی فاصلے پر میرے کیمرامین نے ایک تمام تر چیز بنائی ہے، زینے کے ساتھ ایک سیمنٹ کا بلاک پڑا ہے، ڈپارٹمنٹ نے اس کو چڑھنے کے حوالے سے استعمال کرنا شروع کر دیا. اتنی زحمت نہیں کری کہ اس سیمنٹ کے بلاک کو اٹھا کر مین ہال پہ لگا دیتے. میرا سوال کوارڈینیشن سے متعلق تھا. آپ ڈپارٹمنٹل سٹور پہ چلے گئے. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جب اس طریقے سے یہ صورتحال ہوتی ہے کہ سڑک بنتی ہے پھر ٹوٹنا شروع جاتی ہے، کسی یوٹیلیٹی سروس نے آ کے وہاں پہ کوئی پائپ لائن ڈالنی ہوتی ہے، پھر وہ سڑک ویسے ہی پڑی رہتی ہے، تو یہ آپس میں کوارڈینیشن کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی ادارہ ہے کوارڈینیشن کا؟ جی بالکل صدف، دیکھا جائے تو کراچی کی 106 جو مرکزی سڑکیں وہ KMC کی اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو باقاعدہ طور پر اس کی ذمہ داری میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ہوتی ہے، جبکہ اگر ٹاؤن انتظامیہ سروس روڈ سے لے کر گلی محلوں میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، وہ ذمہ داری اس کی ہے. اگر وہاں کھلے مین ہال ہیں، ٹوٹی سڑکیں ہیں تو یہ ٹاؤن چیئرمین اور یوسی چیئرمین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس کی ورکنگ کریں اور اس پہ جو ہے باقاعدہ طور پر کام کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. تاہم دیکھا جائے تو اس وقت ٹیم ورک کا بڑا ایشو ہے. سب مل کے کام کریں گے تو سڑکیں بھی بنیں گی اور کھلے مین ہال بھی ڈھک دیے جائیں گے. تاہم میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، جب یہ کوالٹی کی بات آئی تو دوسری طرح سے میئر کراچی کی جانب سے کاسمیٹک ڈھکن بھی دیے گئے تھے. وہ ڈھکن تو لگے نہیں، لیکن جو کچھ لگائے گئے تو فائبر کے ڈھکن تھے. ان فائبروں کو ڈھکنوں کو یوسی چیئرمینوں کو دیا گیا تھا. کچھ ڈھکن لگائے گئے اور کچھ چوری ہو گئے. تاہم دیکھا جائے تو فائبر کے ڈھکن بھی شہر بھر کے گلی محلوں سے چوری ہونا شروع ہو گئے. اس کے حوالے سے میئر کراچی نے متعدد بار اداروں سے بھی شکایت کی تھی کہ فوری طور پر ڈھکن کے چوری کے حوالے سے محکمہ پولیس اور یہاں پر سٹی وارڈن پولیس اپنا کردار ادا کرے. جی چل، تھینک یو سو مچ افضل ہمیں صورتحال بتانے کے لیے. اچھا جی، ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں بڑے طریقہ کار ہیں کوالٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی کوالٹی کے لیے. اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں جی گاڑیاں بھی تیار ہوتی ہیں تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جی بہت ساری چیزیں، درخت اور ایسی چیزیں گرا کے دیکھی جاتی ہیں کہ وہ کتنی روبسٹ ہے، اور اسی طریقے سے ٹائر بھی چیک ہوتے ہیں. ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ جی گٹر کا ڈھکن ہے اور یہ نصب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی یہ کتنا مضبوط ہے. اس کو چیک کرنے کا آپ طریقہ چیک کریں جو کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بھی سر پکڑ لیں گے. یہ مطلب ایک بہت ہی کوئی مطلب میں کیا ان کا ویٹ ہوگا. ایک شخص ان کو کھڑا کر کے اور یہ کس طرح کھڑے ہو کے یہ دیکھنا چاہ رہا ہے. نیچے
यकीनन और जो इसके नीचे कवर ये बोरी टाइप कपड़ा रखा गया है तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो रिंग है ये उसके हिसाब से भी फिट नहीं बैठ रहा है, तो यकीनन वो लूज़ होगा, तो उसको ज़बरदस्ती उसको सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए शख्स इस पर खड़े हैं। तो आई डोंट नो ये कौन सा तरीका है। इस तरीके से एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है आज के दौर में ये क्वालिटी है और इस तरह के मयार हैं, इस तरह के कवर हैं, तो जब इन पे से ट्रॉलर गुजरेगा तो यकीनन ये टूटेंगे भी। और पहली बात तो ये कि मुझे ये समझ नहीं आता, आप किसी भी बाहर मुल्क में जाएं कभी भी आप सड़क के ऊपर जी गटर का ढक्कन नहीं देखेंगे, सारी चीज़ें सड़क के अंदर बनाई जाती हैं, उस पर एक ग्रिल लगा दी जाती है। बात कर लेते हैं सारी सूरत हाल पे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान खान। थैंक यू सो मच फ़हीम साहब ज्वाइन करने के लिए। और फ़हीम साहब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ज़ाहिर है आपने एक बड़े लंबे अरसे कराची की जो मसाइल हैं इसके हवाले से बात भी की है और ज़ाहिर है आपने जिस ओहदे पर काम किया है सर्विसेज भी आपकी बहुत हैं। कराची का जो ये स्पेसिफिक मसला है ये क्यों है और ये इतना अनमैनेजेबल क्यों है? हमें बता भी रहे हैं मेयर साहब कि जी इतने गटर के ढक्कन लगा दिए गए, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अभी भी मुतादिद ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर कवर नहीं है और कहा जाता है जी चोरी कर लें तो हम क्या करें। तो क्या सरकार ने बस एक बार ही लगाना होता है ये कवर? सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने के लिए शुक्रिया। देखिए कराची का मसला जो है वो खासा कॉम्प्लेक्स है। उसको कॉम्प्लेक्स बनाया है कराची में जो गवर्नेंस है, चाहे वो KMC KDA की हो, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड्स की हो, चाहे वो सूबाई सतह पे हो, चाहे वफाकी सतह पे हो। कराची में कंप्लीट गवर्नेंस का फेलियर है। आप जो ये भी गटर के ढक्कनों की बात कर रहे हैं, देखिए दुनिया भर में गटर के ढक्कन बनते हैं और वो इस तरह नहीं टूटते। फाइबर स्ट्रैंड्स के साथ बनाए जाते हैं क्योंकि सरिया चोरी हो जाता है हमारे जैसे शहरों में। उसके अंदर फिर उसकी एक बात समझने की जरूरत है कि अगर वो स्विच के ऊपर रखे हैं तो स्विच जो है चलता हुआ स्विच वो गैसेस जनरेट करता है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस होती हैं, वो कंक्रीट को खाती हैं। तो आप जो गटर का ढक्कन लगा रहे होते हैं वो सिर्फ कंक्रीट का और सिर्फ फाइबर का नहीं होता, उसके ऊपर नीचे अपॉक्सी कोटिंग या दीगर कोटिंग्स की जाती हैं ताकि वो उसको गैसेस जो है स्विच की वो उसको कमज़ोर नहीं करें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें बहुत आगे की बात है। हमारे यहाँ तो अभी सिंपल गटर के ऊपर ढक्कन लगाना तो बहुत छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ कराची का आधे से ज़्यादा स्विच जो है वो स्विच लाइंस में नहीं चलता, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में चलता है, बरसाती नालों में। अच्छा, बरसाती नालों का एक मसला ही होता है कि चूंकि उसमें पानी चलना चाहिए तो उसका ग्रेडियंट या स्लोप बहुत कम होता है, जबकि स्विच लाइंस का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स या बरसाती नाले। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के, मलूज़ खातिर रख कर चीज़ों को प्लान किया जाता है। आप बात कर रहे थे कि कोई इदारा है जो आपस में कोऑर्डिनेशन का जरिया हो, तो 1995 में यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्राइम मिनिस्टर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्टिव इशू किया था कराची पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड के लिए। उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी जो था चेयर करता था और ये 15 दिन में बाद ये मीटिंग होनी होती थी। जब तक मैं एडमिनिस्ट्रेटर था ये पब्लिक सर्विसेज कोऑर्डिनेशन बोर्ड की मीटिंग होती रही और उसके बाद भी कुछ अरसे तक चलती रही। उसके बाद या लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है कराची को गवर्न करने की या कराची को मैनेज करने की, वो सिलसिला डिसकंटिन्यू होगा। हर 15 दिन बाद चीफ सेक्रेटरी के यहाँ मीटिंग होनी थी और एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर या KMC जो थी उसके पास उसका सेक्रेटेरिएट था, मिनट्स नोट करना, ये करना, वो करना, वो सब खत्म हो गया। अच्छा। तो जब ये हालत हो कि कोई ये मानने को तैयार नहीं कि नाला मेरा था, नाली मेरी थी, मैंने गटर का ढक्कन रखा नहीं रखा, BRT कह रही है कि जी हम हमारी जिम्मेदारी नहीं है, KMC कह रही है कि ये सारा का सारा कंप्लीट गवर्नेंस का फेलियर है। और इसको अगर कराची वाले कोई किस तरह से काउंटर करना चाहते हैं, उनको एक शहरी महाज बनाने की जरूरत है जो कि एक हमगीर इन चीजों को देखे, इनके मुकाबले में खड़ा हो। बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। फ़हीम साहब एक चीज़ और मुझे बताइएगा, मेयर कराची अक्सर और बेशतर जब ये बताते हैं, कहते हैं जी हम फाइबर के भी हमने कवर ला के रखे, वो भी चोरी हो जाते हैं। पहले तो मुझे बताइएगा SOPs क्या हैं, इनका क्या वेट होना चाहिए, क्या मयार होना चाहिए?
क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए? देखिए ये बिल्कुल गलत बात है. फाइबर के अगर आप बना रहे हो तो कंक्रीट के अंदर फाइबर के स्ट्रैंड्स होते हैं, वो होते कंक्रीट ही के हैं. सरिये को की जगह फाइबर स्ट्रैंड से, रेशे से रिप्लेस किया जाता है. और जैसे मैंने पहले कहा, चूंकि वो स्विच पे आप रख रहे हैं तो उसके के नीचे आप कोटिंग करते हैं और फिर उस कोटिंग को मेंटेन किया जाता है 6 महीने साल भर. देखा जाता है कि कोटिंग उतर तो नहीं रही, ताकि क्योंकि जो स्विच के अंदर गैसेस हैं वो कंक्रीट को खाती हैं. अच्छा, अगर आप लोहे का बनाएंगे वो तो अगर हीरोइन चोरी करता है तो वाकई में करके रह जाएगा. मैं तो एक दिन अभी लियारी एक्सप्रेसवे पे गुजर रहा था तो लाइन से हीरोइन बैठे हुए लियारी एक्सप्रेसवे की वो तोड़ रहे थे, जो लोहे की रेलिंग्स हैं, क्योंकि वो पीछे ही लियारी में ये स्क्रैप के गोदाम है, वो वहां पर बेच देते हैं. अच्छा, सारे के सारे गटर के ढक्कन हीरोइन चोरी नहीं करते, चोरी नहीं होते, उनकी क्वालिटी इतनी कमजोर होती है कि वो टूट जाते हैं. अगर आप 1000-1500 PSI की स्ट्रेंथ से कम का गटर का ढक्कन बना रहे हैं, ये चौड़ाई मोटाई की बात नहीं है. अच्छा. ये जो क्योर्ड कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ का मसला है. आप उसको, अगर आपने ऐसी जगह है जहां पर, जैसे यहाँ पर डंपर गुजरा उसने उसको तोड़ दिया, तो अगर ऐसी जगह है तो फिर आपको उस व्हील लोड के हिसाब से कि यार ये आप DHA में चले जाइए, पूरी सड़कों के बीच में अगर फाइबर की मटेरियल यूज किया जाए तो क्या आप समझते हैं इस झंझट से जान छूट जाएगी या वो भी फिर चोरी हो जाएगा? नहीं, आप फिर गलत समझ रही. फाइबर का तो मुराद फाइबर की शीट नहीं है. अच्छा. कंक्रीट के अंदर फाइबर का रेशा मिलाया जाता है जो सरिये को रिप्लेस करता है. ठीक है, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि आपने फाइबर ग्लास का ढक्कन बना दिया. फाइबर ग्लास का ढक्कन कभी भी स्ट्रेंथ नहीं वो करेगा, क्योंकि फाइबर ग्लास का जो अगर प्योर फाइबर ग्लास है तो वो तो रेजिन और फाइबर ग्लास है. तो ये मैं जिस फाइबर के ढक्कन की बात कर रहा हूँ उसके अंदर फाइबर ग्लास कंक्रीट में मिक्स किया जाता है. फाइबर ग्लास का जो स्ट्रैंड है या रेशा है वो रिप्लेस करता है सरिये को, ताकि कोई उसको, सरिया कीमती है ना, कंक्रीट को तो एक दफा आपने अगर तोड़ दिया तो वो बेकार हो गया. तो मसला समझ का है जी. फ़हीम साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि ऐसा भी पॉसिबल, हम दूसरे कंट्रीज जब जाते हैं वहाँ पर एक अलग तरीका कार है, हमने कभी सड़क के ऊपर ऐसे ढक्कन लगे हुए गटर के नहीं देखे सिस्टम. यहाँ पे सिस्टम क्यों है, इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? देखिए, कराची में जितनी भी सड़कें बन रही हैं या आइंदा बनने जा रही हैं, मैं अगेन आपको 1995-96 में ले जाऊंगा. एक और प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूटिलिटी टनल सड़क के साथ बनाओ. यूटिलिटी टनल से मुराद होता है जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी चलेगा, जिसमें पानी भी चलेगा, जिसमें आपकी गैस और बिजली के लाइंस, टेलीफोन के लाइंस वगैरह वगैरह सब आप उसमें ले जाते हैं आप, ताकि वो जमीन के अंदर रहे, नजर. अच्छा, जहाँ क्रॉसिंग्स होती है, जहाँ सड़क क्रॉस होती है, आपने देखा होगा जगह जगह कभी गैस वाले सड़क को खोद देते हैं, कभी बिजली वाले खोद देते हैं. कोई उसके लिए एक चीज कहलाती है नॉन डिस्ट्रक्टिव रोड क्रॉसिंग. वो बेसिकली एक नाली बनाई जाती है, उसके ऊपर ग्रेटिंग रखी जाती है, एक या उसको बंद कर दिया जाता है, सिर्फ दोनों तरफ उसके मैनहोल्स होते हैं, आप उसको ताला खोल के तार से उसमें से खींच लेते हैं, ताकि आपको, या पाइप डालना है पाइप डाल देते हैं ताकि रोड को आपको खोदना नहीं पड़े. ये जब आप रोड बना रहे हैं, ये रोड के डिजाइन का हिस्सा है. इसके लिए भी कराची के लिए कैटेगोरिक प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्टिव मौजूद है. हम अगर नहीं करते, अब देखिए मोहतरमा बेनज़ीर की मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. 30 साल पहले उस खातून में इतनी समझ थी, क्योंकि वो अपने आप को कराची का शहरी कहती थी ना. शी हैड अ लव फॉर कराची. मैंने उनके साथ काम किया है. मैंने मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब में मुराद अली शाह, इनके वालिद के साथ काम किया. अब्दुल्ला शाह में और बेनज़ीर भुट्टो में, दोनों में कराची के लिए एक मोहब्बत थी. वो मतलब मुझे आज से याद है, वो कहते हैं कि क्लिफ्टन में जब मैं बच्ची थी तो गुलमोहर के दरख्त होते, पूरे शहर में गुलमोहर के दरख्त लगाओ, आपने यूकलिप्टस और आपने टीकू लगा दिया. ठीक है, तो कहने का मतलब है ये विजन का मसला है, विजन का मसला, खलूस का मसला है, और फिर एक सबसे बड़ी बात वसाइल का मसला है. वसाइल
میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے آپ لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا، لاہور بہت اچھا شہر ہے، میرے ہی شہر ہے، مجھے لاہور سے کوئی بغض نہیں ہے. ان کا 88 ارب روپے کا لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اس سال کا بجٹ ہے. کراچی کا 39.5 ارب کا، ڈی ایم سیز کا ملا لیجئے 9 ارب، تو 58 ارب کے قریب بنا. کراچی دگنا تگنا بڑا شہر ہے لاہور کے مقابلے میں. اس حساب سے وسائل بھی ہونے چاہیے، اس حساب سے ویژن بھی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. فہیم الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور مسائل کا حل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ول ہونی چاہیے، ویژن ہونا چاہیے، تو بہت سارے ایشوز ہیں جو سالو بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر میں بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. پنجاب کی بات کریں گے تو پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار بسنت کا تہوار منایا جائے گا، یعنی کہ 25 سال بعد آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں اڑتی نظر آئیں گی اور ایک بار پھر بو کاٹا کی آوازیں بھی سنائی دیں گی. تو خواتین ثقافتی رنگ میں رنگ جائیں گے اور نوجوان تو بسنت کا تہوار جو خاص طور پہ ینگسٹر ہیں وہ پہلی بار منائیں گے. پنجاب حکومت نے اس سال بسنت کی مشروط اجازت دی ہے اور 18 سال سے جو کم عمر افراد ہیں ان پر پابندی ہوگی. اور بسنت کے تہوار کے لیے جناب تمام تر تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. تو ذرا اس حوالے سے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. پنجاب میں 20 سال بعد بسنت تہوار کو ازسر نو منانے کے لیے حکومت نے مشروط اجازت دے دی. تہوار کو محفوظ بنانے کے لیے پتنگیں، گڈے اور ڈور بنانے والے خود کو ڈپٹی کمشنر آفس میں رجسٹرڈ کروائیں گے اور صرف طے شدہ قواعد کے مطابق ہی پتنگ بازی کا سامان بیچنے کی اجازت ہوگی. پتنگ بازی کو محفوظ بنانے کے لیے جہاں مشروط اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا، وہیں طے شدہ قواعد کی خلاف ورزی پر کم از کم 20 اور زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 سال کی سزا سمیت دیگر سزائیں بھی دی جائیں گی. خلاف ورزی پر 18 سال سے کم عمر بچوں کو پہلی مرتبہ 50 اور دوسری مرتبہ 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی، جبکہ مقدمات ان کے والدین یا سرپرستوں کے خلاف درج ہوں گے. کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن نے بسنت تہوار منانے کے لیے حکومتی فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے، مگر انہوں نے سزاؤں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. جو اختیارات لامحدود ہے، پولیس تو ویسے ہی ہو رہے ہیں. اگر آپ اور دے دیں گے، 4 آنے دیں گے تو 12 آنے وہ کرے گی. یہ ایک گیم ہے، فیسٹیول ہے، تہوار ہے، اس کو پولیس کی دستخط سے باہر ہونا چاہیے. زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر پتنگوں کا کھیلے جانے والا یہ کھیل اب بھی عوامی سطح پر ماضی کی طرح مقبول ہے. لاہور کے آسمان پر ایک مرتبہ پھر گڈی گڈا اور پتنگیں نظر آئیں گی، لیکن انتہائی سخت شرائط کے ساتھ. اور یہ کوشش ہے صدیوں پرانے بسنت کے تہوار کو بحال کرنے کی. کیمرامین رانا رضوان کے ساتھ خواجہ نصیر، ARY نیوز، لاہور. اب پنجاب میں پبلک نے اسے ویلکم تو کیا ہے، لیکن ظاہر ہے مشروط اجازت ہے. تو یہ مشروط اجازت جو ہے وہ کیا ہے، کیا کیا شرطیں عائد کی گئی ہیں، کیا کیا پابندیاں ہوں گی، اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل والڈ سٹی اتھارٹی نجم ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا، اب ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے اور 25 سال بعد بسنت کا تہوار منایا جائے گا. تاریخوں کا تعین ہو گیا ہے کہ کب سے کب تک یہ تہوار منایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اصل میں آئی تھنک جیسے کہ آپ نے خود کا ایک عرصے کے بعد یہ بسنت کا جو، تو میں نہیں اس کو کہتا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسپرنگ فیسٹیول کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس میں جب سردی کا موسم جا رہا ہوتا ہے اور باہر پھول کھل رہے ہوتے ہیں تو لوگ آسمانوں پہ بھی رنگ برنگی پتنگیں اڑاتے ہیں اور وہ اس کا ایک اظہار اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایک آپ ذہن میں ہم رکھیں کہ ایک عرصے کے بعد جب یہ پتنگ بازی یا لوگ یہ کائٹ فلائنگ کریں گے تو اس میں جو لوگوں کی اس میں ایک نسل تھی، جو بنانے والے تھے لوگ، جو پتنگیں بناتے تھے، وہ بھی اب میرے خیال میں آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے. اسی طریقے سے پتنگیں اڑانے والوں کا بھی، جن کو پتنگ اڑانا آتا تھا، یہ گڈا اڑانا آتا تھا، وہ بھی آہستہ سے یہ آرٹ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا. تو لیکن بہرحال لیکن ایک چیز ہے کہ آسمان پہ رنگ برنگا جو یہ سما ہے، انشاءاللہ اس دفعہ حکومت پنجاب کی ایک خصوصی کاوش ہے جس کے تحت عوام کو ایک تفریح کا موقع دوبارہ سے میسر ہوگا. اور اس میں یہ کہ ہم پتنگ بازی اور اس کو بڑے کنٹرول طریقے کے ساتھ. اچھا ذرا شرطیں بتا دیں، کیا کیا پابندیاں ہوں گی؟ دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ خطرناک چیز تھی وہ تو یہی تھی کہ جو کیمیکل کی جو ڈور ہوتی تھی اس کو انہوں نے روکا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کہ اس کے لیے ہم لوگوں نے اس کا
اس وقت جتنی ڈوریں اور جو ہیں وہ ایک کنٹرول طریقے سے گورنمنٹ آف پنجاب سیل کر رہے گی، جو کہ تھرو کمشنر ڈپٹی کمشنر آفس کے ذریعے ہوگا، اور جو سیل پوائنٹس ہوں گے وہ بھی رجسٹرڈ ہوں گے، اور وہ بھی گورنمنٹ پنجاب اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گی. تو یہ تمام اقدامات انڈر دی جو ڈی سی آفس جو ہے اس کو سارے کو مانیٹر کرے گا، بہت کلوزلی مانیٹر کرے گا اس کو. اچھا، اور کیا خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جو سیاح ہیں یا غیر ملکی وفود ہیں، کیا ان کو بھی بلایا جائے گا؟ ظاہر ہے فرسٹ ٹائم اتنے عرصے بعد بنا رہے، تو واٹ از سو ڈفرینٹ، کس طرح اسے مزید حکومتی سطح پہ سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ I think it is going to be, I can safely say کہ اس میں شاید بلانے کی ضرورت نہیں ہو، لوگ خود بخود بھاگتے چلے آئیں گے، کیونکہ لاہور سے منسوب تھی ایک بہت بڑی تہوار، اور جس کو میں نے کہا کہ جو ایک اسپرنگ فیسٹیو کے ساتھ اس کو نتھی تھا، اور لوگوں کے لیے ایک موقع میسر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو they can give a please to themselves, they can sit together. اور یہ نارملی دوست احباب اکٹھے ہونے کا ایک بڑا اچھا ایک موقع ہوا کرتا تھا کہ پتنگ بازی تو کم ہوتی تھی، لوگ اپنی بیٹھ کے باربیکیو ہوتا تھا، محفل ہوتی تھی، گپ شپ ہوا کرتی تھی، اور دن بھر میں پتنگ بازی کرتے تھے، شام کو بیٹھ کے گپ شپ چلتی تھی. I think that is the main curse of the thing کہ at least the people should have the right to enjoy the life by within the set norms، کہ جو آپ کسی کو تکلیف دیے بغیر آپ ایک اچھے طریقے سے اس کو ایک فیسٹیو کو انجوائے کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب، بہت شکریہ. اور یقیناً جناب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ہیلدی ایکٹیویٹیز رہیں، لیکن ظاہر ہے جو شرائط ہیں اس پہ پابندی سے عمل بھی ہونا چاہیے، کھیل رہے، اور یہ ایک سوشل گیدرنگ بھی ہوتی ہے. اور آج کل کے ایسے دور میں جب ہم ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ ہو گئے، گو کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں ہیں. یہ بڑے تہوار ہیں جو ہمیں میل ملاپ کا ذریعہ بنتے ہیں. یہاں پر بریک لیتی ہوں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بات کرتے ہیں کرکٹ کی، اور کرکٹ کے پاکستان بھر میں فینز ہیں، لیکن جو پاکستان کا اپنا برانڈ ہے یعنی کہ پاکستان سپر لیگ، اب کرکٹ کا جو گھر ہے جسے لارڈز کہا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان سپر لیگ کے روڈ شو کا وہاں پر انعقاد کیا جا رہا ہے. اور یہ جناب اتوار کو پاکستانی سٹارز روڈ شو کو 4 چاند لگانے جا رہے ہیں اور اپنی لیگ کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے. تو لارڈز کا گراؤنڈ یہاں پر یہ تقریب ہو جا رہی ہے. اس میں کون کون شرکت کر رہا ہے؟ اس میں لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم، کنگ بابر اعظم، حارث رؤف اور ہارڈ ہٹر صاحبزادہ فرحان بھی شرکت کریں گے. تو راک سٹار علی ظفر یہاں پر اپنی آواز کا جادو جگائیں گے، اور لندن میں کرکٹ کے دیوانے بھی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک اور خاص فیچر اس کا یہ ہے کہ جو 3 سپر فینز ہیں، اب سپر فینز ہونے کے لیے کیا شرط ہوگی یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یعنی کہ جو لندن میں موجود ہیں ان لوگوں نے، یا جو انگلینڈ میں موجود ہیں یا جو وہاں پہنچ سکتے ہیں ان لوگوں نے. تو 30 یہ سپر فینز ہوں گے، ان کو ایونٹ میں خصوصی شرکت کا موقع بھی ملے گا. تو پاکستان سپر لیگ نے 10 سال کا سفر طے کیا ہے، ایک نئے 10 سال کا اب باقاعدہ سے سفر شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے. اب تو 2 اور مزید ٹیموں کا بھی اضافہ. تو یہ دیکھتے ہیں جی اس دفعہ کا جو سپر لیگ ہونے جا رہا ہے پاکستان سپر لیگ وہ کیسا ہوگا اور کیا زبردست ہونے جا رہا ہے. اچھا جی، ٹرائی نیشن سیریز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی کا بڑا انعام پاکستانی پلیئرز کو اس صورت میں نظر آ رہا ہے کہ جی رینکنگ جو ہے T20 میں اس میں کافی بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے. سائم میوب کا پہلے ذکر کر لیتے ہیں. تو آل راؤنڈر کی فہرست میں چھا گئے ہیں، پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کر لی ہے، جبکہ ICC رینکنگ کے مطابق سائم نے زمبابوے کے کپتان سکندر رضا سے پہلی پوزیشن چھین لی ہے. محمد نواز کی بات کر لیتے ہیں تو رینکنگ ان کی بھی بہتر ہوئی ہے اور 3 درجے انہوں نے ترقی پا کر 4تھے نمبر پر وہ آ گئے ہیں. اچھا جی، اسپنر مسٹری اسپنر جنہیں کہا جاتا ہے ابرار احمد، اور بولرز کی رینکنگ میں وہ 4 درجے چھلانگ لگا کر جی 4تھے نمبر پر آ گئے. تو یوں جو ابھی جو پاکستانی سیریز کھیلی ہیں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں اس میں ہمارے جو بولرز ہیں، کرکٹر ہیں، کافی زیادہ ان کی بہتری ہم دیکھ رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ یہ ایک مٹیریلائز بھی ہو سکے آگے آنے والے میچوں میں، کیونکہ سم ٹائمز
these rankings are quite misleading. چلیں جی, بہرحال ان کا اپنا یہ ریکارڈ ہے جو بڑا زبردست جا رہا ہے. کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پر آج کے دور میں اگر ہم بات کریں ذرا زیادہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اب ورک فرام ہوم ہو رہا ہے اور گھر بیٹھی جو خواتین ہیں وہ بھی بہت زیادہ پاکستان کی معیشت میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, لیکن ان کے لیے کیا آسانیاں ہونی چاہیے, کیونکہ جو پاکستان کی صنعتی ترقی ہے وہ گھریلو اور چھوٹے موٹے اور درمیانے درجے کی جو صنعتیں ہیں اس کی ترقی سے مشہور ہیں, جنہیں ہم اسمال بزنس بھی کہتے ہیں. سو آج کے دور میں خواتین گھروں سے کاروبار بھی چلا رہی ہیں, جن میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو ہوم میڈ فوڈ آئٹم ہوتا ہے اس کے ذریعے کام ہو رہا ہے, سلائی کڑھائی کا کام ہو رہا ہے, آن لائن پروڈکٹ بھی ہیں وہ بھی شامل کیے جا رہے ہیں جس کو باقاعدہ طور پر اب وہ آن لائن فروخت بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ سب سے پہلا سوال ان خواتین کے جو خواتین گھر بیٹھی ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سرمایہ کہاں سے آئے گا. ظاہر ہے کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے لیے چھوٹا موٹا ہی صحیح لیکن ایک انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. سو یہاں پر ہم ذکر کرنا چاہیں گے اسٹیٹ بینک کا اور ساتھ ہی دیگر بینکس کا. ان کی جانب سے خواتین کو مختلف شرائط پر قرضہ دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنا کاروبار آسانی سے کر سکتی ہیں, اس کو پھیلا بھی سکتی ہیں, اس سے انہیں مدد بھی ملتی ہے. اچھا, قرض کے ساتھ ساتھ ایک ایسے پروگرام کی ضرورت ہے جن سے یہ جو خواتین ہیں ان کو اپنے کاروبار کو کس طرح آگے بڑھانا ہے, اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. یہ بڑا جدید دور میں ابھی بڑا اہم تقاضا ہو گیا ہے کہ آن لائن آپ نے اپنی پریزنس, اپنی پروڈکٹ کو بیچنا کیسے, تو اس کی بھی تربیت دی جاتی ہے تاکہ خواتین جو ہے اپنا کاروبار جو ہے پائیدار طریقے سے آگے بڑھا سکے. تو یہ کیسے ہوگا, کیا کیا جائے گا, اس کے لیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. آج اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تو الحمدللہ, ذرا بتائیے گا کون سے ایسے کاروبار ہیں خواتین کے لیے جو گھر بیٹھی خواتین ہیں, ہاؤس وائف ہیں, جو گھر سے ہی کام کر سکتی ہیں, جس کے لیے انہیں باہر جانے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. دیکھیں دیر آر ملٹیپل ایونیو جو کہ وہ گھر بیٹھے اپنے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز شروع کر سکتی ہیں. اس میں ہوم بیس شیفس ہیں, وہ ایک ایکٹیویٹی ہے. پھر دین یہ آپ کی جو گھریلو دستکاری کی ایکسیسریز ہیں, یہ ساری دیر آر نمبر آف آئٹم جو کہ وہ گھر بیٹھے اپنے بجائے اس کے گھر سے باہر نکلنا پڑے, they can initiate those businesses. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ کیٹیگریز ہیں جس میں انہیں آسان قرض مل جائے گا, کم اماؤنٹ میں بھی کاروبار ہو سکتا ہے, بہت کم اماؤنٹ میں کاروبار ہو سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بزنس آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. once you have that business idea, تو اس کے لیے there are number of opportunities which are available سرمایہ کے حصول کے لیے. اس کے لیے ہم بہت آسانی پیدا کر, گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے. بزنس آئیڈیاز میں کیا چیزیں مین ہونی چاہیے؟ کس میں بزنس آئیڈیا اگر پیش کریں اپنا پروپوزل تو اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے کس مارکیٹ کو سرو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس مارکیٹ کی کیا پریفرنسز ہیں, اس کے کیا فیچرز ہیں, اس کے لحاظ سے پھر آپ نے اپنی جو بھی آپ پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہی ہیں یا پروڈیوس کرنا چاہ رہی ہیں, وہ آپ اپنی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے, چاہے وہ فوڈ سائٹ پہ ہے, وہ گارمنٹس کی سائٹ پہ ہے, وہ ایکسیسریز کی سائٹ پہ ہے, یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میری جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. آپ نے جو بھی پروڈکٹ بنانی ہے, اس کی جو پیکیجنگ کرنی ہے اور اس کی جو مارکیٹنگ کرنی ہے وہ, اور اس کی پرائسنگ کرنی ہے, دیٹ ول ڈپینڈ کہ آپ کی مارکیٹ کیا ہے, اس مارکیٹ کے لحاظ سے پھر آپ. اچھا, جیسے ایک عام شخص جیسے میں ایز ورکنگ ویمن یا کوئی بھی شخص جو آن جاب ہو, جب وہ قرض لینے جاتا ہے تو بینک ہمارے سارے ڈاکیومنٹس چیک کرتا ہے, ہم کہاں, کیونکہ پے بیک بھی کرنا ہے, تو بینک کو یہ ضمانت بھی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کہاں سے, کن ذرائع سے آپ ہمیں یہ پے کر سکتے ہیں. لیکن ایسی خاتون جس کا اپنا کوئی جاب نہیں ہے, گھر بیٹھی ہاؤس وائف ہیں, ان سے کیا زر ضمانت مانگا جاتا ہے, وہ کیا پرووائڈ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے بہت سی آسان پیکیجز اور اسکیمز اویلیبل ہیں. پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون پروگرام کے تحت ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں جس میں کہ خواتین بغیر کسی گارنٹی کے, بغیر کسی کولیٹرل کے انہیں لون مل سکتا ہے. جو پہلا ٹیئر ہے وہ 5 لاکھ روپے تک کا لون ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف پرسنل گارنٹی پہ مل سکتا ہے, اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ نے کسی بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے گھر بیٹھے
اس ایپ کو ایپ سے جو پورٹل ہے پرائم منسٹر بزنس لون پروگرام کا, اس پورٹل پہ جائیں گے, اپنے CNIC اور کریڈینشیلز دیں گے اینڈ دے ول بی ایبل ٹو اپلائی. اس کی بیسس پہ جو بھی انہوں نے کریڈینشیلز اپنے اس میں سبمٹ کی ہیں, بینکس ول بی ایبل ٹو اسیس کہ ویدر شی کوالیفائز فار دیٹ لون اور ناٹ. اس کے بعد اس کی اپروول ہو جاتی ہے, گھر بیٹھے اس کو لون مل جاتا ہے. اچھا, اور اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس وقت اب بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی خواتین کی شرح اور قرض لینے کی شرح کتنی ہے؟ دیکھیں اس میں ہم نے بڑی ایفرٹس کی ہیں. 2021 میں ہم جب دیکھتے ہیں تو 2021 میں ہمارا جو میل ہمارے اڈلٹ پاپولیشن ہے اس کی دیور اباؤٹ 75% لوگ ایسے تھے جن کے پاس اکاؤنٹس اویلیبل تھے اڈلٹ پاپولیشن میں, لیکن فیمیل میں اٹ واز اراؤنڈ 40%. تو 2021 کے بعد ہم نے بہت سی انیشیٹو لیے. 2021 میں ہی ہم نے بینکنگ اور ایکوالٹی کا پروگرام شروع کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وومنس کلائنٹس کے لیے, انٹرپرینیورس کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کی جائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ جو گیپ پہلے تھا تقریباً 45%, اچھا, اس گیپ کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے 32% پہ. رائٹ ناؤ about 82% of the adult male population that is having bank accounts, whereas 52% 30% پہ reduce کر دیا ہے. اچھا, 52% of the female population is having bank accounts. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے انشاءاللہ اس کو بڑھائیں بائی 2028 اس گیپ کو ریڈیوس کرنا ہے. اس گیپ کو ریڈیوس کرنا. اچھا مجھے بتائیے, جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص یا ایک خاتون جو آن جاب ہیں, اس کے مقابلے میں وہ خاتون جو گھر پر ہیں, کیا ان کے لیے قرض کی جو شرائط ہیں فلیکسیبل ہیں ان خواتین کے لیے جو گھر بیٹھی ہیں, اس کے پاس کوئی گارنٹی نہ ہو تو کوئی وہ کیسے پھر حصول ہوگا اس کا کیسے؟ دیکھیں چیزوں کو بہت آسان بنا دیا. گارنٹی تو یہ بھی ہے کہ ان کے فادر ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں, کوئی بھی ان کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اٹس جسٹ اے پرسنل گارنٹی کہ یہ جو لون ان خاتون کو دیا جا رہا ہے شی ول بی ری پیئنگ دیٹ لون. یعنی ہم اسے شخصی ضمانت کہتے ہیں. شخصی ضمانت پہ کتنا لون مل سکتا ہے؟ 5 لاکھ روپے تک. 5 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک کا لون آپ کو مل جائے گا شخصی ضمانت. اچھا, شخصی ضمانت پر 5 لاکھ کا. اور اس پہ مارک اپ کیا ہوگا؟ اس میں مارکیٹ 0% ہوگا. یہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا نا آپ کو, دس از پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم. اس اسکیم کے تحت پہلا جو ٹیئر ہے 5 لاکھ روپے تک کا, اس میں زیرو مارک اپ. کتنے عرصے میں لوٹانا ہوگا پھر یہ 3 سال 5 سال کا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں ری پے کرنا ہے. اس کا سارا مارک اپ گورنمنٹ پے کرتی ہے. بینکس کنزیومر سے جو ہمارے بوررز ہیں, جس میں کہ ہماری فیمیل بوررز بھی شامل ہیں, ان سے 0% پہ انہوں نے پے کرنا ہے. سارا مارک اپ گورنمنٹ خود پک کرتی ہے. اچھا, چاہے اس کے لیے 5 سال لگیں چاہے 3 سال لگیں, 3 سے 5 سال کا 3 سے 5 سال کا ٹائم ہے. اور یہ صرف ایپ کے تھرو ہی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں یا کسی کمرشل بینک میں جا کے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کمرشل بینک میں جا کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن ایپ کے تھرو تو زیادہ آسانی اس لیے کر دی. کمرشل بینک میں بھی جائیں گے تو وہ بھی ایپ پہ ہی ان کو گائیڈ کریں گے. ایپ کا مقصد ہے کہ آسانی پیدا کرنا, کہ نارملی ہماری خواتین کی موبلٹی کم ہوتی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایپ ہم نے وہ انٹروڈیوس کروا دی. اکثر بیشتر بینک بھی یہ کہتا ہے نا, پتہ چلے جی ان پرسن بھی دیکھیں, کوئی فراڈ تو نہیں ہے, کوئی اسکیم تو نہیں ہے, اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جی وہ بینکس کے پروسیسز اویلیبل ہیں, وہ جا کے فزیکل ویریفیکیشن کرتے ہیں. آپ نے اپلائی کر دیا, اپلائی کرنے کے بعد پھر دے ول بی ہیونگ دیئر فیلڈ فورس, اس کے تھرو وہ پھر ان کی فزیکل ویریفیکیشن. آپ نے شروع میں بتایا کہ جب کوئی اپلائی کرے گا تو اسے بزنس پلان لے کر آنا چاہیے, اس کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے. تو بزنس پلان جو ہے اس کے لیے کوئی ڈاکیومنٹس تیار ہونے چاہیے یا وہ آ کر وربلی آپ کو بتا دیں جی کہ میں نے یہ پلان تیار کیا ہے؟ بہت ہی سمپلیفائڈ 1 پیج کا فارم ہے. اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس فارم پہ آپ نے ساری انفارمیشن اپنے دے دینی ہے.
اس کی باقی آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے CNIC اپنا اپلوڈ کر دینا ہے. اگر کوئی بزنس کی کہیں پر اگر کوئی رجسٹریشن ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز سمپل آپ نے فارم فل کرنا ہے, اپنا ID کارڈ دینا ہے, اور اگر کوئی جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں اس کے کوئی یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ہے تو وہ اپلوڈ کر دینا, دیٹس آل. اچھا, سم ٹائمز یہ گھر کرائے کے بھی ہوتے ہیں, یہ والے ایشوز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں بنے گا؟ دیکھیے صرف یہ پروو کرنا ہے کہ یو آر ریزائڈنگ دیئر, اور جو آپ کے نیبرز ہیں یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کو گارنٹی کر سکیں کہ یہ یس ہی اور شی از لیونگ دیئر اینڈ شی دے آر اے ریلائبل پرسن ٹو ہوم دی بینک کین انٹریکٹ. تھینک یو سو مچ سلیم صاحب, بہت شکریہ, اور بڑی انفارمیشن ہمیں ملی اس حوالے سے جناب کے خواتین جو گھر بیٹھے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتی ہیں, انیشلی 5 لاکھ سے اس کا آغاز ہو سکتا ہے جس پہ کوئی مارک اپ نہیں ہے اور بڑا آسان طریقہ ہے. ویلکم بیک ونس اگین, اور ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ اپڈیٹ ہیں. نیشنل فائنینس کمیشن کا اجلاس آج ہوگا. وفاق نے صوبوں کو مشاورت کے لیے مدعو کیا ہے, اس میں وزیر خزانہ سمیت 4 صوبائی وزرائے خزانہ موجود ہوں گے. نوٹیفیکیشن جاری, اور NFC کے ممبران بھی اجلاس میں شرکت کریں گے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے. جانتے ہیں ہمارے نمائندے شعیب نظامی سے. شعیب, بتائیے گا اجلاس کب ہونے جا رہا ہے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس کو چیئر کریں گے. ساتھ ساتھ جو 4 صوبائی وزرائے خزانہ ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے. KPK سے جو ہے وہ مزمل اسلم صاحب کی آمد متوقع ہے جو کہ مشیر خزانہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ممبران ہیں اضافی, جیسے ڈاکٹر اسد ہیں سندھ سے, ڈاکٹر مشرف ہیں خیبر پختونخوا سے, اور ناصر کھوسا صاحب ہیں پنجاب سے, جبکہ محفوظ علی صاحب ہیں بلوچستان سے. یہ تمام کے تمام ممبر ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے NFC کے اوپر بات چیت کی جائے گی. منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ اب تک کی جو کارکردگی ہے NFC کی اس کے اوپر آگاہ کرے گی, اور جو وفاق کا رول ہے اس سے آگاہ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 سبجیکٹ ہیں خاص طور پہ جو پاورٹی اور ایجوکیشن سے متعلق جو کہ صوبائی سبجیکٹ ہیں, اس میں جو ہے وہ پاورٹی اور جو HEC کے فنڈز ہیں وہ ایک تجویز ہوگی کہ وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں. اس پر جو ہے وہ مشاورت کا آغاز ہوگا. ابھی بہت انیشیل اس کے اوپر کوئی بھی بات کرنا, کیونکہ اس وقت جو فارمولہ ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ ماہرین جو ہیں وہ اپنے خدشات کا اور تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ فارمولہ ہے اس میں آبادی کو اور غربت کو سب سے زیادہ فنڈ دیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آبادی اور غربت کم ہونے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور یہ لگتا ہے کہ فنڈ حاصل کرنے کے لیے آبادی میں اضافہ اور غربت میں جو ہے وہ کمی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے اس فارمولے کے اوپر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک بہت کنسنسس والا ایشو ہے اور بڑی مشابہت سے کیا جانا ہے, اس لیے اس کا جو آج سے آغاز ہوگا, اور پھر دیکھنا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ صوبوں کو اس معاملے میں کس حد تک جو ہے وہ منانے میں کامیاب ہوگی. جی ٹھیک ہے, شعیب نظامی ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں جی NFC کے حوالے سے آج یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا معاملات اس میں ڈسکس ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ شعیب. کراچی کے ای چالان کی ذرا بات کر لیتے ہیں. سندھ پولیس کی جو فیس لیس ای ٹکٹنگ ہے, صوبے کے دیگر شہروں میں بھی اس کو متعارف کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور DIG ٹریفک کراچی IT اور ڈویژنل DIGs کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں, جبکہ کراچی میں پارکنگ لین کی خلاف ورزی کی روک تھام کے لیے بھی اسکیننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. نو پارکنگ میں موجود گاڑیوں کو اسکینرز کے ذریعے اور ساتھ ہی ڈرونز ای ٹکٹ چالان بھی کیے جائیں گے. اس بارے میں جانیں گے ہمارے نمائندے افضل خان سے. تو افضل بتائیے گا کن کن شہروں میں انہیں مزید بڑھایا جائے گا؟ دیکھیے IG آفس کے اندر جو ہے وہ ای ٹکٹنگ چالان سروس کی حوالے سے جو ہے وہ ایک تفصیلی اجلاس ہوا تھا, اور اس اجلاس کے دوران DIG ٹریفک نے بریفنگ دی, اور ان کا کہنا تھا کہ ای چالان کو جو 23,000 سے زائد شہری جو ہے انہوں نے ای چالان کے حوالے سے سہولت سینٹرز کا وزٹ کیا ہے, اور ای چالان کو چیلنج کرنے والے شہریوں کی تعداد 200 سے کم ہے. انہوں نے بتایا کہ اب تک جاری ہونے والے 90% چالان معاف کر دیے گئے ہیں. مجموعی طور پر 4,000 چالان کی مد میں 2 کروڑ 50 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ اگلے مرحلے میں پارکنگ لائن کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف جو ہے وہ زمینی اور فضائی نگرانی کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں جو پولیس کی کاریں ہیں ان پر نصب کیمرے, اسکینرز اور ڈرون سے بھی مدد لی جائے گی, تاکہ اگر نو پارکنگ کی جگہ پر کوئی گاڑی کھڑی ہو تو اسے ای چالان جو ہے وہ جاری کیا جا سکے.
مجموعی طور پر جو کراچی کے اندر ای چالان سروس سسٹم نافذ کیا گیا تھا، اس کی جائزہ اجلاس کے دوران آئی جی سندھ نے اس کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ اس سسٹم کو جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک مسائل بلکہ حادثات میں بھی کمی ہوئی ہے، جس کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے اب اگلے مرحلے میں اسے سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں پہلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ تیاریاں کی جائیں گی، اور تمام افضل ایک چیز اور بتا دیں، یہ جو نو ہوتی ہے اس میں جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی کیا اسکینرز اور پھر ای ٹکٹ ان کو جاری کیے جائیں گے؟ اکثر و بیشتر پہلے جو طریقہ کار ہوتا تھا جی گاڑی اٹھا لی جاتی تھی، اب کیا طریقہ اپنایا جائے گا؟ جی بالکل، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گاڑی کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اور اس کے لیے بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ایک عملہ رکھا گیا تھا جو لفٹ کر کے گاڑیوں کو لے جاتا تھا، اور پھر شہری کو وہیں پر جرمانہ ادا کرنا ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہی بتایا گیا ہے کہ ای چالان جو ہے ان کے گھروں پر بھیجا جائے گا، گاڑی کو شاید لفٹ نہیں کیا جائے گا، اس حوالے سے واضح طور پر نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اگر گاڑیاں نو پارکنگ ایریاز میں کھڑی ہوں گی تو ان کو ای چالان جاری کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شہر کے اندر اس حوالے سے باقاعدہ کوئی مارکنگ موجود نہیں کہ کس جگہ پر پارکنگ ایریا ہے اور کس جگہ پر نو پارکنگ ایریا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، مسائل بھی ہیں ساتھ ساتھ جی، ٹکٹ بھی دیے جا رہے ہیں، ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ افضل، ہمیں آگے رہے ہیں، اور ظاہر ہے غیر قانونی پارکنگ بڑا مسئلہ ہے کراچی میں، اس سے بھی نمٹنا ہوگا۔ یہاں پہ بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ سردیاں ہیں، اب تو سردیاں واقعتاً آ گئی ہیں، جب اگر کراچی میں سردی آ جائے تو سمجھے سردی ہے۔ تو ڈرائی فروٹ کی بات اگر کی جائے تو بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی اس کی بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں جی نومبر سے فیب کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں، صبح اٹھنے کا دل نہیں کرتا، اٹھتے ہیں تو آفس جانے کا، اسکول جانے کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے روزمرہ تو کرنی ہے، اور پھر شام کو گھر واپس آ جائیں تو پھر کچھ اور کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ہمیں لگتا ہے جی ہماری انرجی پوری ڈرین ہو گئی ہے، لوگ آج کل موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی کا تو خیر اب زمانہ ہی نہیں رہا۔ دوسرے ایک تو آپ بالکل ہی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، پھر کھانا پینا بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے، اور ایسے ایسے کھانے، حلوہ کھایا جا رہا ہے جی، اور چٹپٹے کھانے کھائے جا رہے ہیں، ہاٹ چاکلیٹ پی جا رہی ہے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ ویٹ پٹ آن کر لیتے ہیں اس سیزن میں لوگ، اور کافی کے بھی بہت دور چلتے ہیں، چائے کی بھی۔ تو یہ کتنی کپ کافی، کتنی کپ چائے پینی چاہیے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ماہر غذائیت ہنا انیس ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو ہنا، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ تو بھائی اب کیا کریں، لوگ کافی زیادہ اٹھنے کا ایک تو دل نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، اس کے بعد آفس جانے کا دل نہیں کرتا، اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کریں، کیا کریں؟ سردیوں میں چلیں کچھ فیٹس ہمیں لینے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور سردیوں میں ہم اتنا زیادہ وہ لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ کارڈیگنز پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، سویٹرز وغیرہ، باڈی نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ بڑھ بھی رہی ہے اتنی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آ جاتے ہیں نٹس ہیلدی تو ہیں لیکن بٹ ہائی ان کیلریز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی چیز کو آپ زیادہ کھائیں گے وہ آپ کا وزن بڑھا دے گی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیماریاں بھی ہوں گی۔ اب نٹس تو ہیلدی فیٹس ہیں، ہمیں تو لگتا ہے مونگ پھلی کا سیزن ہے تو 2 کلو مونگ پھلی بس اگر رکھیں تو اتنا پہاڑ بنا دینا اس کا کھا کھا کے، تو یہ غلط ہے۔ آپ مقدار کم رکھیں۔ پھر ابھی آپ نے چائے اور کافی کی بات کری، تو چائے اور کافی کی جگہ آپ ریپلیس کر دیں قہوے سے، ہربل ٹی، ہربل قہوہ، جس میں آپ لونگ ڈالیں، دار چینی ڈالیں، تھوڑا سا ادرک ڈالیں، تو یہ جو کف اینڈ فلو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی جو چائے والی کریونگ ہے نا کہ کچھ ہاٹ سپ کرنا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اگر آپ کافی پیتے ہیں تو اس کو کیسے بیلنس رکھنا ہے؟ آپ نے چینی کی جگہ اسٹیویا ڈالنا ہے، دودھ آپ نے فیٹ فری یا لو فیٹ ملک کا استعمال کرنا ہے، اور 2 کپ سے زیادہ کافی دن میں نہیں پینی، یعنی اگر میں ٹوٹل چائے اور کافی کے کپس بتاؤں تو وہ 3 ہونے چاہیے، آپ پورے دن میں سپلٹ کر لیں۔ رات کے ٹائم تو بالکل ہی نہ پئیں، 5 بجے کے بعد بالکل ایسا ہی ہے۔ رات کے ٹائم آپ ہربل ٹی پئیں، وہ آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں کریں گے، کیونکہ آپ رات کو جاگیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نٹس کھائیں گے، موویز دیکھیں گے، پھر صبح اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا۔ تو نیند چاہے سردی ہو یا گرمی ہے، لازمی اپنے وقت پہ پوری کرنا،
کیونکہ یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سردیاں انجوائے کر رہے ہیں, چلو کراچی میں تو آتی بہت کم ہے, لیکن جہاں بہت زیادہ آتی ہے 6 مہینے سردی ہوتی ہے تو 6 مہینے تک انجوائے کرتے باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے جو آپ کو کریونگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ فیٹس آپ کی باڈی کو سردی سے پروٹیکٹ کرتا ہے. تو بالکل ہوتی ہے, آپ ہیلدی اس میں فیٹ لیں, ٹھیک ہے, آپ گوشت لیں, آپ بیف اور مٹن اور چکن تینوں کھا سکتے ہیں, آپ فش کھائیں, اس کے ساتھ آپ نٹس لیں کم مقدار میں, ٹھیک ہے, آپ دودھ پی سکتے ہیں, گرم نیم گرم دودھ کا استعمال کریں. رات کو کافی پینے کی جگہ اگر آپ دودھ میں ہلدی, جس کو گولڈن ملک کہتے ہیں, گولڈن لاتے کہتے ہیں جس کو, ٹھیک ہے, ہلدی ڈال دیا آپ نے, بلیک پیپر ڈال دی آپ نے, الائچی ڈال دی, 1 لونگ بھی ڈالیں ضرور, آپ کو باڈی میں پین نہیں ہوگی, تھوڑی دار چینی ڈالیں اور اتنا سا گڑ کا استعمال کر لیں, ٹھیک ہے نا, شوگر نہ ڈالیں, اور یہ آپ دودھ پیئیں گے تو گولڈن لاتے ہو جائے گی, یہ آپ کے گھٹنوں کے درد کو بھی ٹھیک کرے گی اور سردیوں میں آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرے گی. اور ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہوگا. چاہیں تو اس میں 1 چمچ مکس ڈرائی فروٹس کا پاؤڈر ڈال دیں. حلوے کھانے کا دل کرتا ہے, گاجر کا حلوہ, اب گاجر آئی ہے اتنی مشکلوں سے, اس کے بعد اس کا حلوہ بھی نہ کھائیں, تو اس کے لیے بھائی کیا کریں؟ کم مقدار میں کھائیں, کم مقدار میں کھائیں, ہفتے میں 1 دفعہ کھائیں, کم مقدار میں کھائیں. دیکھیں ایک پوری پلیٹ بھر کے کھانے میں 1000 سے اوپر کیلری ہوں گی اور 2 چمچ کھانے میں کم کیلریز ہوں گی, تو آپ 2 چمچ کھائیں, آپ بہت زیادہ نہ کھائیں. اور یہ جو بھی میں نے ملک کی ریسیپی بتائی, ٹھیک ہے نا, یہ اگر آپ پئیں گے تو یہ آپ کی بہت ساری کریونگ کو کم کر دے گا. جس میں آپ 1 کپ ملک لیں, اس میں 1 ٹیبل اسپون آپ نے مکس ڈرائی فروٹس ڈالنے ہیں, 2 الائچی ڈالنی ہے, یہ الائچی کا پاؤڈر ڈال دیں, 1 چمچ ہلدی کا ڈال دیں یا فریش ہلدی کا پیس ڈال لیں, اور اس کو پئیں. یہ آپ کی ڈیزرٹ کی بھی نا جو فیلنگز آ رہی ہوتی ہے نا کہ میں نے رات میں کچھ کھانا ہے یا پینا ہے, یہ اس کو بھی ٹھیک کر دے گا. اچھا, ہمارے اکثر بیشتر یہ نیوٹریشنس جو ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں جی رات میں آپ کھانا جو ہے اپنا ہلکا کر دیں, لیکن اب سردیوں میں تو دن کا دورانیہ چھوٹا ہو جاتا ہے, تو اب اس مناسبت سے ہم اپنے کھانے میں کیا چینجز لیں؟ دیکھیں سردیوں میں یہ کہتی ہوں کہ 2 میلز, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ 2 میلز کھائیں. آپ بریکفسٹ کریں, آپ ڈنر ارلی کریں, اور اس کے بعد ڈنر کے بعد یہ ملک پی لیا کریں, تو اس سے آپ کی باڈی وارم بھی رہے گی, آپ کو انرجی بھی رہے گی کہ اگر آپ رات کو جاگ رہے ہو, جلدی کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ مغرب جلدی ہو رہی ہے, تو آپ یہ ملک پئیں گے تو انرجی رہے گی. ٹھیک ہے, دوپہر کے وقت میں پھر آپ نے فروٹ کھانے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سردی اور گرمی دونوں کی مناسبت سے ہمیں پھل دی ہیں. اب سردی میں اورنجز, گریپ فروٹ آتے ہیں تو اس کو کھائیں, وائٹامن سی ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں جی نزلہ زکام میں نہیں کھائیں, یہ غلط ہے؟ نہیں, یہ بالکل غلط ہے, یہ مت ہے. اگر نزلہ زکام کینو کھانے سے ہو رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کینو کو سردی کے موسم میں نہ دیتا. تو آپ بالکل کھائیں. انار اس سیزن میں آ جاتے ہیں, آپ انار کھائیں. دیکھیں اپنے ٹریڈیشنز کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. میں مانتی ہوں کہ ٹھنڈے موسم میں فرائیڈ چیزیں بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی کیونکہ وہ انوائرمنٹ میں ایک اروما پھیلا دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو بچنے کا سب سے اچھا حل ہے کہ آپ ہیلدی چیزوں سے پیٹ بھریں. آپ بھوکے ہوں گے تو یہ زیادہ پرابلم دے گا. آپ ڈیلی جو دن کے وقت میں, آپ دن کے روٹین میں اپنے ہیلدی اسنیکنگ کریں. آپ پروٹین کا ساتھ نہ چھوڑیں. اس میں جب پروٹین کی کمی ہوگی تو آپ ڈیزرٹس کی طرف زیادہ جائیں گے. اچھا, وائٹامنس کا بھی کوئی انٹیک رکھیں, کوئی سپلیمنٹس بھی لیں, کیا کریں؟ بالکل, اومیگا 3 فش آئل کا سپلیمنٹ یا فلیکس سیڈس آئل کا سپلیمنٹ آپ ضرور لیں. یہ آپ کی ہڈیوں کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے. وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس آپ ڈیلی بیسس پہ لیں, جس میں بہت کم مقدار میں وائٹامن ڈی ہو, یعنی 5000 IU ہونا چاہیے, تھوڑا سا وائٹامن K2 ہونا چاہیے اور میگنیزیم ہونا چاہیے. یہ دن میں 1 سپلیمنٹ آپ ضرور لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پورے دن انرجی رہے گی. پمکن سیڈس کا استعمال کریں. پمکن سیڈس آپ کو میگنیزیم اور وائٹامن ڈی دونوں پرووائڈ کرتی ہے. تو 2 چمچ پمکن سیڈس. کیا بات ہے, زبردست. تھینک یو سو مچ ہنا, بہت شکریہ. بہت کم ٹائم میں بہت زبردست طریقے سے ہنا نے ہمیں بہت ساری مفید باتیں بتا دی. آئی ہوپ آپ نے سب نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. تو جناب, سردیوں کا موسم ہے, خیال رکھیں صحت کا, اور جو سیزنل فروٹس ہوتے ہیں یہ ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل رکھیں کیونکہ یہ سیزن کے حساب سے ہیں, تو یہ یقیناً آپ کی صحت کے لیے مفید ہے. اسی کے ساتھ پروگرام بھی ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.